वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। इसी पर तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गोहर सई से। जी गोहर, मुलाकात का अहवाल बताएं। राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने नाजरीन को अहम खबर देते चलें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया है। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। अपने नाजरीन को अहम खबर दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस आमद हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया है। इसी पर तमाम तर तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गोहर सई से। जी गोहर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर की पेशावर में मुलाकात हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल और कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल भी किया गया है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई है। इसके अलावा मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट भी करेंगे और कुर्रम में क़याम अमन अवलीन तरजीह भी है। और इसके अलावा मोहसिन नकवी का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत से कुर्रम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत भी है। जी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोधा को खराज अकीदत भी पेश किया है। और मोहसिन नकवी का कहना था जी कि शोधा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं और लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। अली अमीर गंडापुर का कहना था कि शोधा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं और इन मिलकर दहशत गर्दी की अफियत के मुकाबला भी करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गोहर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे ज़िला कोदम में जारी कशीदगी की, जिसके खात्मे के लिए सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। इजलास में ज़िला कोदम में लोगों को अशियाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुनाक़िद होगा। कोदम में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम और दीगर मुतालिका मामलात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। अशियाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अमन के लिए क़याम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। फोरम में तमाम मुतालिका शराकतदारों के मुशावरत से इलाके में देर पा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की तश्कील करदा ग्रैंड जिरगे की तरफ से अब तक की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिला कुरम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। एक बयान में गवर्नर KP फैसल करीम ने कहा कि कुर्रम जल रहा है, सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत एक पारा चिनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत से कुरम की सूरत हाल पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके पास रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। दूसरी जानिब PTI के इत्तेहादी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। अल्लामा नासिर अब्बास के मुताबिक उन्होंने बानी PTI से कहा है कि वज़ीर आला से डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कराएं। वज़ीर आला को भी डिप्टी कमिश्नर बदलने को कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनका कहना था कि कुर्रम में 150 लोग मारे जा चुके हैं, वहां ना विफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत और ना ही सिक्योरिटी इदारे नजर आते हैं। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि कोदम में बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन ही नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, एपेक्स कमेटी के इजलास में कोदम के मामले पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। एपेक्स कमेटी को अब तक की पेशरफ्त के बारे में आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी में कोदम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कोदम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशा हैं। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहे और बंकर्स का खात्मा जरूरी है।
مصر میں D8 سربراہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے $5 بلین کے 2 طرفہ تجارتی ہدف کے حصول کے لیے اقتصادی تعلقات کے مزید فروغ پر زور دیا۔ صدر اردوان نے علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ قاہرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سرحدی علاقوں کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے بارڈر مارکیٹیں فعال کرنا اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مسعود پزشکیان کو اس دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ D8 اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی مصر کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آپ کو بتائیں کہ مدارس رجسٹریشن بل کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ سربراہ JUI آج دوپہر 3 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے رابطے کے بعد مولانا نے مفتی تقی عثمانی سے رابطہ کیا۔ مولانا نے مفتی تقی عثمانی سے ملاقات سے متعلق مشاورت بھی کی۔ اچھی خبر دیں گے، پاکستان نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 81 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل کر لی ہے۔ کیپ ٹاؤن میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میں 330 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 43.1 اوورز میں 248 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی سب سے کامیاب بالر رہے۔ انہوں نے 47 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نسیم شاہ نے 3، ابرار احمد نے 2 اور سلمان آغا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ میچ میں پاکستان کی جانب سے 32 بالرز پر برق رفتار 63 رنز بنانے والے کامران غلام کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرکٹ ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ جیت کھلاڑیوں، کوچز، چیئرمین PCB اور متعلقہ حکام کی محنت کا پھل ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ میں شاندار کم بیک کیا۔ پوری امید ہوں کہ آئندہ میچز اور چیمپئنز ٹرافی میں بھی ٹیم شاندار کھیل کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بھی جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرا ون ڈے میچ اور سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ PCB چیئرمین نے کہا کہ کھلاڑیوں نے ٹیم ورک کا بہترین مظاہرہ کیا، سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ اس جیت سے کھلاڑیوں کا مورال بلند ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے جنوبی افریقہ کو ہوم گراؤنڈ پر شکست دے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آئیں گے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم سے ہائی پاور سلیکشن بورڈ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا، جس کے باعث پیر اور منگل کو شیڈول HPSB اجلاس کو جنوری تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ہائی پاور سلیکشن بورڈ میں شامل کیا جائے، کیونکہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ اعلیٰ افسروں کی گریڈ 21 سے 22 میں ترقی کے عمل میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کو ہائی پاور بورڈ میں شامل کرنے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ہائی پاور بورڈ کا اجلاس جنوری میں دوبارہ بلائے جانے کا امکان ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کی پہلی کوشش میں ناکامی پر اتحادیوں نے موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ حکومت دوسری بار قومی ایئر لائن کی نجکاری میں کامیابی کے لیے پر اعتماد ہے، لیکن نجکاری کی پہلی کوشش میں ناکامی پر اتحادیوں نے حکومت پر شدید تنقید کی۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ نجکاری میں ناکامی انتظامیہ کی نااہلی ہے، جبکہ مرزا اختیار بیگ نے کہا کہ نجکاری کی کوشش نان پروفیشنل تھی اور اجرت میں کی گئی۔
پیپلز پارٹی رہنما نبیل گبول بولے جتنی بولی دی گئی اتنی تو کراچی اسلام آباد بس سروس کے لائسنس کی بھی نہیں ہوتی۔ اس پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ اب یورپ اور دیگر روٹس بحال ہو گئے ہیں، نجکاری کمیٹی بھی بنا دی ہے، اب زیادہ آفرز آنے کی امید ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ قومی ایئر لائن کے نجکاری کی پہلی کوشش میں حکومت نے 85 ارب روپے کی توقع کی تھی، مگر اسے صرف 10 ارب روپے کی بولی ملی تھی۔ ہائی کورٹ کے ججز کی تقرریوں میں سیاسی مداخلت روکنے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس جنید غفار نے کہا کہ یہ درخواست ہمارے پاس کیوں آئی ہے، آئینی بینچ میں جانی چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا کہ کیا استدعا کی گئی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دیا جائے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ درخواست گزاروں کے دو الگ وکیل کیوں ہیں، ہم ایک درخواست میں ایک ہی وکیل کو سنیں گے۔ پہلے عدالت کو مطمئن کریں یہ درخواست ریگولر بینچ میں کیوں ہے، آئینی بینچ میں کیوں نہیں۔ بعد ازاں عدالت نے درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ راولپنڈی میں رواں سال میں جرائم کی شرح کیا رہی، ڈکیتی کے کتنے واقعات پیش آئے، کتنے ملزمان کو گرفتار کیا، جانتے ہیں این ٹی این نیوز کے نمائندے رقیب عبدال عباسی سے۔ جی رقیب، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی حاجرہ، راولپنڈی میں جرائم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ قتل کے 2024 میں 273 واقعات اور 10,858 ملزمان میں سے 423 گرفتار، 194 چلان، 80 واقعات تاحال حل نہ ہو سکے۔ اندھے قتل کے 6 واقعات، 7 ملزمان نامزد، صرف 1 گرفتار، 5 واقعات کا سراغ نہ ملا۔ ڈکیتی کے دوران قتل 20 واقعات، 59 میں سے 45 گرفتار، 20 چلان، زیادتی اور بدفعلی 205 واقعات، 270 میں سے 209 گرفتار، 154 چلان، 14 واقعات کا سراغ نہ ملا۔ بطخوری 14 واقعات، 48 میں سے 21 گرفتار، 10 چلان، 4 واقعات غیر حل شدہ۔ یہ اعداد و شمار قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ دوسری جانب پولیس ذرائع کا یہ کہنا تھا تمام مقدمات پر تحقیقات کی جا رہی ہے، بہت جلد ان مقامات میں عوام کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ جی راولپنڈی میں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے عبدال رقیب عباسی، آپ کا بے حد شکریہ۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ پنجاب ایک بار پھر شدید دھند کی لپیٹ میں آ گیا۔ دھند کی شدت کے باعث مختلف مقامات پر موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق پنجاب میں مختلف مقامات پر شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 ٹھوکر نیاز بیگ سے ہرن مینار تک بند کی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق دھند کے باعث بند موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا اور موٹر وے M11 محمود بوٹی ٹول پلازا سے کالا شاہ کاکو تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ موٹر ویز پولیس کے ترجمان نے شہریوں اور ڈرائیورز کو غیر ضروری سفر سے گریز اور دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی پر 27 دسمبر کو لاہور سے خصوصی ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان ریلوے کے مطابق یہ ٹرین 26 دسمبر کی دوپہر 1 بجے لاہور سے روانہ ہوگی اور 27 دسمبر کی صبح 4:30 بجے شاہنواز بھٹو ریلوے اسٹیشن لاڑکانہ پہنچے گی۔ یہ خصوصی ٹرین 27 دسمبر کی شام 7 بجے لاڑکانہ سے واپس لاہور روانہ ہوگی۔ ملک کے مختلف شہروں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ پہاڑوں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا، جبکہ شدید سردی اور برف باری سے پارہ -11 تک گر گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں درجہ حرارت -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -11 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح اسکردو میں درجہ حرارت -9، زیارت میں -8، کوئٹہ، گلگت بلتستان میں -7، استور اور دالبدین میں -6 تک گر گیا ہے۔
آپ کو بتائیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار دیرینہ پالیسی ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ویدانت پٹیل نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان سے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں۔ امریکہ کے نائب قومی سلامتی مشیر جان فائنر کا کہنا ہے کہ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو امریکہ کے اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایسے میزائل تیار کر رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کے اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے میزائل تیاریاں اس کے ارادوں کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہیں۔ جان فائنر کا کہنا تھا کہ پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتی ہوئی دھمکی کے علاوہ کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے متنوع ثقافتوں، مختلف رنگوں، نسلوں اور خوبصورت مناظر سے بھرپور ہیں۔ خیبر پختونخوا میں لوئر دیر کی کمسن شمائلہ نے روانی سے انگریزی بولنے کی وجہ سے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ حاصل کر لی۔ شمائلہ کے مطابق وہ کبھی اسکول نہیں گئی، لیکن انہیں انگریزی سمیت 6 زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری والدہ کا تعلق چترال سے ہے جبکہ میرے والد کا تعلق پشاور سے ہے۔ میرے والد 14 زبانیں بولتے ہیں اور میں 6 زبانیں بول سکتی ہوں۔ میں نے یہ زبانیں اسکول سے نہیں سیکھی ہیں، مجھے گھر پر انگریزی پڑھائی جاتی تھی۔ شمائلہ نے یہ بھی بتایا کہ میں اردو، انگریزی، پنجابی، سرائکی، پشتو اور چترالی میں روانی سے بات کر سکتی ہوں۔ میں مونگ پھلی اور سورج مکھی کی بیج فروخت کرتی ہوں۔ کمسن لڑکی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی صارفین اسے خوب سراہ رہے ہیں۔ I tell you this, my mother from Chitral, my father from Peshawar. My father speak 14 languages and I can speak 6 languages. And I don't go to school and my father teaching me in the home. Okay. So what are you selling? I'm